आज की इस वीडियो में जानेंगे इस्तग़फ़ार के बारे में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना इस्तग़फ़ार पढ़ते हो फिर भी परेशान रहते हो क्यों? जब कोई इंसान अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है तो उसके जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते वक्त बंदे के साथ क्या होता है, कहीं आप ये गलती तो नहीं करते? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम मैं दिन में 70 से ज़्यादा मर्तबा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ, उसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत सारे लोगों की ज़बान पर अस्तग़फ़िरुल्लाह के अल्फाज हुआ करते हैं। कोई गलत बात हुई तो उन्होंने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा तो लोग अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने के आदी हो जाते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब है कि अल्लाह हमें तू बख्श दे। सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह कह देने से आपकी तौबा कबूल नहीं होती, क्योंकि अस्तग़फ़िरुल्लाह आम तौर से जो लोग बोलते हैं वह उनकी ज़बान पर रटा हुआ अल्फाज है, तो बस ये अस्तग़फ़िरुल्लाह उनकी आदत में है। तो आदत में होने की वजह से अगर कोई इंसान अस्तग़फ़िरुल्लाह बोल रहा है तो इससे इसके गुनाह की बख्शिश नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों पर शर्मिंदा होना तौबा है। और जब कोई इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर आकर एक खास निगाह डालता है और एक खास तवज्जो फरमाता है और बंदे से कहता है, मेरे बंदे आओ, मैं कब से तेरे इंतज़ार में था, लौट आओ अपने रब की मर्ज़ी की तरफ, लौट आओ अपने रब की मकसद की तरफ। एक जगह अल्लाह फरमाता है, ये लोगों ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई और लंबाई ज़मीन और आसमान के बराबर है, और अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। तो इसलिए जब कोई बंदा अल्लाह ताला के सामने तौबा करता है, ये अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है, तो अल्लाह ताला 70 मर्तबा जवाब में उसके लब्बैक कहता है। एक शख्स था 60-70 साल का, वह या सनम कहता रहा, अपने महबूब को पुकारता रहा। तो एक मर्तबा उसकी ज़बान फिसली और उसकी ज़बान से या सनम की जगह या समद निकल गया। या समद अल्लाह का नाम है जिसके मायने हैं बेनियाज। तो अल्लाह ताला ने 70 मर्तबा उसकी जवाब में लब्बैक कहा। रिवायत में आता है 70,000 दफ़ा अल्लाह ताला ने लब्बैक कहा, यानी ए मेरे बंदे, तेरा रब हाजिर है, तू क्या चाहता है? तो फरिश्तों ने कहा, या मौला, ये बंदा तुझे नहीं पुकार रहा, ये तो या सनम कह रहा था। धोखे से इसकी ज़ुबान से तेरा नाम निकला, बल्कि ये तो तुझे जानता ही नहीं है, ये तो सारी ज़िंदगी या सनम करता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए फरिश्तों, खामोश हो जाओ, और फरमाया कि मुझे मालूम है कि ये मुझे नहीं पुकार रहा, लेकिन धोखे से ही, लेकिन इसने अपने महबूब हकीकी को पुकारा तो है। अगर मैं भी इसके सवाल पर इसको जवाब ना दिया तो फिर मुझ में और उसमें क्या फ़र्क रहेगा जिसको ये 70 साल से पुकार रहा है।
کوئی بندہ دھوکے سے بھی رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب بھی لکھتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی کسی انسان کے زبان پر استغفر اللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بھی فائدہ نہیں ہے بلکہ بہت چیز ہے۔ اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفر اللہ پڑھا کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں اس کی معافی مل جائے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جو استغفار کو لازمی کر لے اللہ پاک اس کے تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور اس کے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ استغفار سے دلوں کا جنگ دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں، اسی طرح اس کو عاجز یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتے ہیں اور زمین سے اس کے نشان بھی مٹا ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے خوشحالی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگدستی کی شکایت کی۔ تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی ربیع بن صحاب رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف عرضات پیش کی۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جس میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات ہونے کا سبق فرمایا گیا ہے۔ تو میں نے کہا، آپ نے اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی جان کر اسے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے۔ مثلاً نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد توبہ مال الملک یا اس کے وارث کے واپس یا معاف کروا لے، اور اگر اصل مالک یا وارث نہ ملے تو اس کی طرف سے خدا کی راہ میں اس نیت سے صدقہ کر دے کہ وہ لوگ جب ملیں اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوں تو اپنے پاس سے انہیں واپس دوں گا۔ توبہ استغفار کی تمام تار اہمیت اور افضل کے باوجود بد نصیب نفس شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول کر لیتے ہیں۔ توبہ کا ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بھی اکثر توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشش والا ہے، وہ تم پر آسمانوں کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا
اور تمہیں خوب پدر مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغ دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفار اللہ کی خوشی خوشنودگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے اپنا گمشدہ اونٹ پا لیا ہو۔ ہم لوگوں کو ہر وقت استغفر اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ پاک رحیم کریم ہے، ایسے میں اللہ پاک اپنے بندوں کو استغفار کرنے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ آئیے جانیں استغفار کے فائدے۔ مصطفیٰ کے فائدے میں سے ایک فائدہ ہے، دلوں میں گناہوں کی وجہ سے جنگ لگ جاتی ہے تو اس جنگ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، توبہ استغفار پڑھنے کا دوسرا فائدہ، پریشانیاں اور تنگیوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ نمبر 3، استغفار پڑھنے سے آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ استغفار کرنے والے کی دعا اللہ پاک ضرور قبول کرتا ہے۔ استغفار پڑھنے والے پر اللہ رحمت کی بارش کرتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہوتا ہو۔ تو یہ استغفار پڑھنے کی کچھ فائدے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں۔ استغفار کی اور بھی بہت سی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں پاس ٹائم کا پکا اور سچا